आखिर तुम्हें रुखसती से मसला क्यों है? जहाँ तक मुझे याद है तुम इस शादी से काफ़ी खुश थी ना? फिर अचानक क्या हो गया है? माहम अपने बेड पर बैठी हानम से पूछ रही थी, जिसकी आंखें रोने के बाद सुर्ख हो चुकी थीं। वो अब सर झुकाए बैठी थी। पहले की बात और थी, लेकिन अब मैं उस शख्स के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे धोखे से निकाह किया है मुझसे, हानम दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। जी नहीं, कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें रोहान भाई ने। तुमने खुद शादी से पहले तस्वीर देखने से इनकार किया था और निकाह के बाद मिलने से भी। माहम ने उसे याद दिलाया। लेकिन तुम और माही, तुम दोनों जानती थी ना कि वो आरजे है। तुमने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। हानम की आवाज़ भर आ गई थी। हानि, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया, वो हालात ही ऐसे थे। और रोहान भाई, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, पिछले दिनों वो मेरा पागलपन था, तब मैं नहीं जानती थी कि वो आरजे है। वरना मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करती। आखिर उन्होंने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया है हानि? क्यों नफरत करती हो उनसे? क्योंकि किरदार पर उंगली उठाने वाले शख्स से मोहब्बत नहीं, नफरत की जाती है। हानम के लहजे से नफरत झलक रही थी। किरदार पर उंगली? शायद तुम भूल गई मिस उम्मे हानम कि तुम्हारे किरदार पर बात तो जुबैदा आपा ने भी की थी। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें बद किरदार तो तारिक ने भी कहा था। क्या तुम आज भी उनसे नफरत करती हो? माहम की बात सुनकर हानम एकदम चौंकी थी और उसे सालों पहले अपने पुराने घर का वाकया याद आ गया था। जब उन्होंने तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई तब तो तुम डिप्रेशन में नहीं गई थी। तब तो तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। फिर आरजे के कहने पर ऐसा क्यों हुआ? क्यों? उसे माहम से इन सवालों की उम्मीद नहीं थी। वो सुन सी बैठी माहम को देख रही थी, जो उसके सामने खड़ी थी और काफी संजीदा नजर आ रही थी। हानम ने महसूस किया था अब वो बच्ची नहीं रही थी, बल्कि एक समझदार लड़की बन गई थी। बताओ, अब खामोश क्यों हो? माहम पूछ रही थी। क्योंकि आरजे ने पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मुझे जलील करने की। बस करो हानि, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मुझे रोहान भाई ने बताया था। उस रोज बहुत से डिपार्टमेंट की छुट्टी थी और जो उन्होंने तुमसे कहा वो सिर्फ दो लोगों ने सुना था। एक वो खुद और एक तुम। और कौन था वहां? माहम काफी गुस्से में थी। शायद रोहान मिक्की की बात गोल कर गया था। उसका मकसद अपनी गलती छुपाना नहीं, बल्कि वो हानम की गलती को अयान नहीं करना चाहता था दोबारा से। और ना एक बार फिर वो मिक्की के साथ साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शायद तुम भूल गई हो, जब तारक ने तुम पर इल्ज़ाम लगाया था तब तकरीबन पूरा मोहल्ला जमा था। फिर तुम्हें उस वक्त नर्वस ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ? और एक मुल्हिद के गलत बात करने पर तुम सदमे में चली गई। आखिर क्यों? तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से, फिर तुम्हें सदमा किस बात का था? माहम आज उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। इतनी मुनाफकत किस लिए हानि? तुम अपना दोहरा रवैया अपनाए हुए हो, आखिर क्यों? हानम उसकी बात सुनकर तड़प गई थी। उसे मुनाफिक लफ्ज तीर की तरह चुभा था। जो रोहान को मुनाफिक समझती थी, वो खुद पर मुनाफिक का ठप्पा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इंसान को ये हक किसी ने नहीं दिया कि वो किसी दूसरे इंसान के ईमान पर उंगली उठाए, उसके नेक या होने की निशानी बताए। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं। रोहान भाई जो इस वक्त आरजे था, वो तब तुम्हें तब भी चाहता था। वो तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका और अपने गुस्से में एक गलत काम कर दिया। लेकिन तुम्हें तो नफरत थी ना आरजे से। फिर फिर ऐसा क्यों किया था तुमने? अपने साथ के खुद को पूरा का पूरा बदल लिया। उसके पास माहम के सवालों का जवाब नहीं था। उसने कभी खुद का तज्जिया किया ही नहीं था इस डिप्रेशन में, और कुछ सोचा ही नहीं था। तुम मान लो हानि कि इस वक्त आरजे भी तुम्हारे लिए कुछ खास था। तुम जानती थी कि वो तुम्हें सबसे अलग समझता है, और तुम ये भी जानती थी कि वो तुम्हें सबसे ज्यादा अहमियत देता है। शायद कहीं ना कहीं तुमने उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखी थी। शायद इसीलिए जब उससे तुम पर इल्जाम लगाया तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग इस बात को कबूल नहीं कर पाया था और तुम गहरे सदमे में चली गई थी। हानि, हमें दुख इस बात पर नहीं होता जब कोई हमारे किरदार पर उंगली उठाता है, बल्कि तब होता है जब कोई अपना हम पर इल्जाम लगाता है। तुम इतने साल पेरिस में रही हो, अगर तुम सड़क पर किसी लड़के के साथ खड़ी हो और तुम्हें कोई दूसरा लड़का आकर कहे कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कुछ और है, तो तुम क्या करोगी? क्या तुम सदमे में चली जाओगी? नहीं ना, बल्कि तुम उसे नजरअंदाज करोगी। तो तुम आज आरजे को नजरअंदाज क्यों नहीं किया था? वो भी तो एक मुल्हिद था। फिर बात किरदार पर उंगली उठाने की नहीं, बल्कि हमारी तवक्कुआत की होती है। एक ऐसा इंसान जिससे हमारी तवक्कुआत जुड़ी हों, वो अगर हमारा मान तोड़ दे, हम तब सदमे में जाते हैं हानि। उसने तुम्हें सही सलामत हॉस्पिटल पहुंचाया था। वो तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह नहीं समझता था।
وہ تمہیں عزت دیتا تھا ہانی، اور اس اہمیت کی جو آج تمہیں دیتا تھا لاشعوری طور پر عادی ہو گئی تھی، اور جب اس نے تمہیں دی گئی اہمیت واپس لی تو تمہارا شعور برداشت نہیں کر سکا۔ تم صدمے میں چلی گئی تھی، یہی حقیقت ہے، تم مان جاؤ اب۔ لیکن اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، تم نہیں جانتی۔ ہانم نے ایک کمزور سی دلیل دینا چاہی تھی۔ کتنا غلط کیا تھا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ان لڑکیوں کا جن کا ریپ ہوتا ہے، جنہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے جب ایک مرد بنا عورت کی مرضی کے اس کے جسم کو چھوتا ہے تو وہ کس کرب سے گزرتی ہے؟ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے روحان بھائی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ان لڑکیوں کا جنہیں محبت پہ دھوکہ ملتا ہے اور وہ کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی ہیں؟ وہ ہر رات مرتی ہیں اور پھر زندہ ہو جاتی ہیں۔ کیا تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ کیا روحان بھائی نے تمہیں ایسا دھوکہ دیا؟ تمہارے ساتھ آرجے نے برا کیا تھا ہانی، جو ایک ملحد تھا۔ آرجے مر چکا ہے، اور جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ آرجے نے جو اپنی نادانی، اپنے غصے یا پاگل پن میں گناہ کیا تھا وہ کب کا مٹ چکا ہے، بلکہ اس کے تمام گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ پھر تم اسے کس گناہ کی سزا دے رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو روحان بھائی نے نکاح کیا ہے، تمہیں اپنی عزت بنایا ہے، اور تم ماضی کو لے کر بیٹھی ہو۔ کیوں؟ ہانم کو اپنے سر میں درد کی ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ہانم، تم پچھلے 6 سالوں سے یا شاید اس سے بھی وہ پہلے سے تم آرجے سے نفرت کرتی آ رہی ہو، اور نفرت انسان کے اعمال کو اس طرح کھاتی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے۔ تم سوچو تمہیں اس نفرت نے کیا دیا ہے۔ تمہیں پتا ہے 6 سال پہلے جب تمہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا تب تم گہرے صدمے میں چلی گئی تھی۔ تم اب نارمل نظر آتی ہو، ایسا سب کو لگتا ہے کہ تم نارمل ہو چکی ہو، لیکن میں جانتی ہوں ہانی، تم آج بھی اسی صدمے کے زیر اثر ہو، اور اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ تم سوچ سمجھ نہیں پاتی۔ تم ایک روبوٹ کی زندگی جی رہی ہو جس کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ وقت گزر گیا ہے لیکن تم آج بھی وہیں کھڑی ہو۔ اس صدمے سے باہر نکل آؤ ہانی، باہر نکل آؤ اس صدمے سے۔ اپنے ذہن پر زور ڈالو، حالات و واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اسے استعمال کرو۔ تم وہ ہانم نہیں ہو جو اپنی سوچ کی وجہ سے مشہور تھی۔ پتہ ہے روحان بھائی کہتے ہیں دنیا میں 3 طرح کے سلفائڈ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنی سوچ اور اپنے عمل دونوں میں خاص ہوتے ہیں، جو اپنی سوچ اور اعمال دونوں سے لوگوں کو چونکا دیتے ہیں، اور اس کی مثال روحان بھائی خود ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ جو اپنی سوچ میں سلفائٹ نہیں ہوتے لیکن اپنی عملی زندگی میں بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بھی انوکھے کام کر جاتے ہیں، جو ایک خوشگوار اور خاص زندگی گزارتے ہیں۔ جبکہ نمبر 2 پر وہ انسان آتے ہیں جو اپنی سوچ میں خاص ہوتے ہیں، جو انوکھا سوچتے ہیں۔ تم بھول گئی ہو، تم اپنے عمل میں نہیں لیکن اپنی سوچ میں سلفائٹ تھی۔ اس حادثے نے تم سے تمہارا سلفائٹ ہونا چھین لیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تم سلفائٹ تھی، تمہیں مضبوط رہنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چونکہ تم ایک لڑکی تھی جو کہ کمزور ہوتی ہے، شاید اس لیے۔ اپنا خاص پن واپس لے آؤ ہانی، تم ایک سلفائٹ کی بیوی ہو جو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر تم ایک عام لڑکی بن کر نفرت کے جال میں اور ماضی کے گرداب میں پھنسی رہو گی تو تم ہمیشہ کے لیے اپنا سلفائٹ ہونا یعنی خاص پن کھو دو گی۔ تم کبھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاؤ گی، تم مشکل حالات میں ان کا ساتھ نہیں نبھا پاؤ گی۔ واپس آ جاؤ ہانم، لوٹ آؤ، نکل آؤ عام لوگوں کی نفرت اور صدمے کی اس دنیا سے جس نے تمہیں بدل کر رکھ دیا ہے۔ ماہم کی آواز آخر میں روندھ گئی تھی، وہ ہانم کا ہاتھ دبائے کہہ رہی تھی، جبکہ ہانم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ واقعی وہ اندھیروں کی زندگی گزار رہی تھی۔ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے کتنے قیمتی سال برباد کیے تھے۔ وہ چاہتی تو کچھ کر کے دکھا سکتی تھی، وہ چاہتی تو آرجے کو جواب دے سکتی تھی، لیکن وہ بزدلوں کی طرح دماغی توازن کھو بیٹھی تھی اور آج تک ذہنی بیماری کا شکار تھی۔ ایک لڑکی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنوں کی یا غیروں کی باتیں سن کر صدمے میں چلی جائے، جینا چھوڑ دے، روبوٹ بن جائے، بلکہ اسے حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ کمزور نہیں ہے، وہ مضبوط ہے، وہ سلفائٹ ہے، وہ خاص ہے، اپنی سوچ اور اپنے اعمال دونوں میں خاص ہے، وہ عام نہیں ہے۔ 6 سالوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر ہانم آرزے سمجھ گئی تھی، اور کبھی کبھی کچھ برے حادثے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کر جاتے ہیں۔ وہ سپہر 3:30 بجے کمرے سے باہر نکلی تھی، آنکھوں کے پپوٹے رونے کے باعث سوجے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہانی، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آسیہ بیگم نے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، زیادہ سو لی ہوں، شاید اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ جان گئی تھی روحان جبیل سے اس کی شادی خدا کا فیصلہ تھا،
اور ایک انسان کے لیے اپنی چاہت چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی چاہت اپنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ جان گئی تھی اسے ایک لمبی جنگ لڑنی تھی، اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، جو اسے ماضی کی جھلکیاں دکھا کر اسے روحان سے، جو اس کا شوہر تھا، بدزن کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آج سوچنا شروع کیا تھا اور وہ رات والے خواب کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ شیطان کا کام وسوسے ڈالنا ہوتا ہے اور یہ کام جاری رہنا تھا، شاید تب تک جب تک وہ روحان جبیل سے الگ نہیں ہو جاتی۔ آج اس کا سلفائٹ والا ذہن واپس آیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تھا تو اسے ہر چیز صاف نظر آنے لگی تھی، بلکہ وہ سب کچھ بھی نظر آنے لگا تھا جو کبھی پہلے نظر آتا تھا، جسے وہ دوسرا جہاں قرار دیتی تھی، جسے وہ کہتی تھی کہ دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت پڑتی ہے، جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اسے لاؤنج میں صوفے پر جواد کے ساتھ بیٹھے ہوئے روحان کے بائیں طرف ایک بھیانک شکل والی مخلوق نظر آئی تھی، جو یقیناً شیطان تھا، جو ایک نیک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ خانم غور سے روحان کو دیکھ رہی تھی۔ خانم پر نظر پڑنے پر وہ چونکا تھا اور پھر سے جواد کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اور پھر خانم کو روحان کے دائیں طرف ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ نظر آیا تھا، جس کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ تھی، جو یقیناً بزرگی کی علامت تھا۔ جواد کا دھیان گفتگو سے بھٹکا تھا۔ اسے ماہی نے پکارا تھا، تبھی روحان نے آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے لب ہل رہے تھے۔ خانم نہیں جانتی تھی کہ کیا پڑھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک سفید دودھیا روشنی اس بزرگ کے وجود سے نکل کر روحان کے چاروں طرف پھیلی تھی اور وہ بھیانک شکل والا شیطان دم دباتا بھاگ گیا تھا۔ وہاں موجود کوئی شخص یہ منظر نہیں دیکھ پایا تھا، صرف اور صرف خانم دیکھ پائی تھی۔ خانم نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچا تھا اور پھر اپنے تنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ اب اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ وہ آسیہ بیگم کو رخصتی کے لیے ہاں کرنے جا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی اسے ایک بہت بڑی جنگ لڑنی تھی، اور یہ جنگ اس کے اور روحان جبیل کے اپنی منمانی کرنے پر اکساتا تھا۔ یہ جنگ اس کے اور ماضی کے درمیان تھی، جو سانپ کی شکل پھن پھیلائے منہ کھولے اسے نگلنے کو تیار تھا، تاکہ اسے پھر سے اندھیروں کی دنیا میں چلی جائے۔ کبھی جنگ انسانوں کے درمیان نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان اور اندیکھی چیزوں کے درمیان جاری ہوتی ہے۔ وہ سلفائٹ تھی، وہ لوٹ آئی تھی، اور وہ پہلی ہی نظر میں سب سمجھ گئی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا اور اسے کیا کرنا ہے۔ روحان جبیل ایک نیک انسان تھا، وہ یہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ آرجے سے نفرت کرتی تھی، جو اب نہیں تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو اندیکھے انجانے میں چاہا تھا، لیکن وہ روحان جبیل نکلا تھا۔ وہ جان گئی تھی محبت کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جسے محبت سمجھ رہی تھی وہ محبت نہیں تھی، وہ بس چاہت تھی، اور وہ حیران تھی روحان جبیل نے محبت کیسے کر لی تھی۔ اور اسے ایک جنگ اور لڑنی تھی، محبت اور نفرت کے بیچ کی جنگ۔ اور نفرت تو عام لوگوں کا کام ہے، خاص لوگ تو محبت کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ اور خانم نے ساری جنگیں لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، اس طویل خاردار سفر پر نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یقیناً مشکل سفر کی منزل حسین ہوتی ہے۔ جواد ان چاروں کو لے کر مارکیٹ آیا تھا۔ خانم اور ماہم دونوں نے شادی کا جوڑا خریدنا تھا اور باقی ساری شاپنگ بھی کرنی تھی۔ خانم پرسکون تھی، وہ ماہی، ماہم اور ایلا کے ساتھ مل کر دل سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ چاروں پرجوش تھیں، البتہ جواد تھک چکا تھا۔ وہ ان کے ساتھ آ کر پچھتا رہا تھا۔ اور کتنی دیر لگے گی میری بہنوں؟ وہ رونی صورت لیے پوچھ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور، تھوڑی سی شاپنگ رہ گئی ہے، ماہی نے جواب دیا تھا۔ البتہ ان کی یہ تھوڑی دیر 1 گھنٹے پر مشتمل تھی۔ ان کی شاپنگ ختم ہونے پر جواد نے شکر ادا کیا تھا اور توبہ کر لی تھی آئندہ ان کے ساتھ نہیں آنا۔ رات 8 بجے وہ سب واپس آئے تھے۔ خانم کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ضیاء، جبیل، روحان اور حشام تینوں لاؤنج میں ہمدان انکل کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ مصروف سی چائے کے لوازمات ڈش میں رکھ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی تھی۔ خانم نے پلٹ کر دیکھا تو روحان ہاتھ میں فائل لیے کھڑا تھا۔ خانم نے اسے تیکھے چتونوں سے گھورا تھا۔ کیسی ہو مسز؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ پوچھنے آئے ہیں آپ؟ خانم نے کارڈار لہجے میں پوچھا۔ اگر تم بتا دو گی تو اچھا لگے گا۔ اور اب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، چلو اللہ کا شکر ہے، یہ لو فائل۔ اس نے فائل کو شیلف پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حویلی کے کاغذات، کھول کر دیکھ لو، میں نے تمہارے نام کر دی ہے حویلی۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خانم چونکی تھی۔ کیوں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بس ویسے ہی، میرا دل کیا اس لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ کروڑوں کی ملکیت کی حویلی صرف دل کے کہنے پر اس کے نام کر رہا تھا، حیرت تھی۔ جی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، میں نے ثبوت مانگا تھا آپ سے، شاید اسی لیے۔ خانم ابو سے چڑھا رہی تھی۔ تم روحان جبیل کو نہیں جانتی، روحان جبیل کسی کے کہنے پر کچھ نہیں کرتا۔ یہ تو میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا، اسی لیے تو کاغذات کو سنبھال کر رکھا تھا۔
ملازمہ کے کچن میں داخل ہونے پر روحان خاموش ہو گیا تھا اور پھر ہانم کے جواب نہ دینے پر وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ہانم وہ فائل اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ ملازمہ کو اسے چائے لے جانے کا حکم دیا تھا۔ ہمدان صاحب اب ماہین سے جلدی سے ماہین بیٹی کے لیے بھی رشتہ ڈھونڈ لو، اب جلدی سے اس کے ہاتھ بھی پیلے ہو جانے چاہیے، سید ضیاء جبیل مسکرا کر کہہ رہے تھے۔ اب دیکھو نا، روحان کی شادی ہو جائے گی، ہر شام کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، کچھ دنوں میں اس کی آزادی بھی ختم ہو جائے گی، سارے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں ماہین بیٹی کی خوشی بھی دیکھ لوں۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، لڑکا میں ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن ماہی نے بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن کیا بیٹا؟ وہ حیران ہوئے۔ ہمدان صاحب بھی اس کی پسند سے واقف تھے، اس لیے وہ بلا جھجک بتا رہی تھی۔ لیکن انکل، جس کو میں نے پسند کیا وہ انسان کم ظرف نکلا، اسے محبت کی قدر نہیں ہوئی۔ ماہی کا لہجہ کاٹ دار تھا، حشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا، جبکہ ماہی کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں کم ظرف نہیں ہوں، حشام کی آنکھوں نے دہائی دی تھی۔ ایک تازہ حقائق ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ایک شخص کو دیکھا تھا تاروں کی طرح ہم نے، ایک شخص کو چاہا تھا اپنوں کی طرح ہم نے، پھر یوں ہی ہم نے وہ شخص قیامت تھا، کیا اس کی کریں باتیں، دن اس کے لیے پیدا اور اس کی ہی تھی راتیں، کم ملنا کسی سے تھا، ہم سے تھیں ملاقاتیں، رنگ اس کا شہابی تھا، زلفوں میں تھیں مہکاریں، آنکھیں تھیں کہ جادو تھا، پلکیں تھیں کہ تلواریں، دشمن بھی اگر دیکھیں سو جان سے دل ہاریں، کچھ تم سے وہ ملتا تھا باتوں میں، شباہت میں ہاں تم سا ہی لگتا تھا، شوخی میں شرارت میں لگتا بھی تم ہی سا تھا، دستور محبت میں وہ شخص ہمیں ایک دن اپنوں کی طرح بھولا، تاروں کی طرح ڈوبا، پھولوں کی طرح ٹوٹا، کب ذکر تمہارا ہے، کب تم سے تقاضا ہے، کب تم سے شکایت ہے، ایک تازہ حقائق ہے، سن لو تو عنایت ہے۔ ماہی کی نظروں میں شکایتوں کے علاوہ گہرا دکھ اور ملال تھا، اور ساتھ ہی سرد پن بھی، جسے حشام جبیل بخوبی سمجھ گیا تھا۔ میں کم ظرف نہیں ہوں ماہین، حشام جبیل کی نگاہیں بول رہی تھیں جنہیں ماہین ہمدان بخوبی سن سکتی تھی۔ ماہی کا دل تڑپا تھا، اس سے پہلے کوئی کچھ بولتا یا پوچھتا وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شام کو مایوں یعنی اپٹن کی رسم تھی، ماہم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حارث یعنی ماہم کا ہونے والا شوہر ایک بہت ہونہار لڑکا تھا۔ وہ کسی امیر خاندان سے نہیں تھا، بلکہ یتیم تھا جس کی ایک بہن اور ماں تھی۔ وہ ہمدان صاحب کی کمپنی میں ہی کام کرتا تھا اور ہمدان صاحب کا چہیتا امپلائی تھا۔ اس نے اپنی ذہانت، محنت اور لگن سے بہت جلد اعلیٰ مقام حاصل کر لیا تھا۔ کل اس کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آج وہ ایک خوبصورت گھر، گاڑی اور ہر چیز کا مالک تھا۔ اس کی محنت اور لگن سے متاثر ہو کر ہمدان صاحب نے مام کا رشتہ حارث سے کر دیا تھا، جسے حارث نے دل و جان سے قبول فرمایا تھا۔ اپٹن کے لیے بنائی گئی پیلے جوڑے اور چوڑیاں گھر میں تیاریاں جاری تھیں۔ ایلا کو یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا، وہ سب سے زیادہ بنی سوری پھر رہی تھی۔ مام کو اچھے سے تیار کیا گیا تھا، اس کی نند اور ساس نے رسم کرنے آنا تھا۔ ہاں اب اچھا لگ رہا ہے، خانم نے اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ ہانی تم سے ملنے کوئی آیا ہے؟ ماہی نے جو ابھی نیچے سے آئی تھی اسے اطلاع دی تھی۔ مجھ سے ملنے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں جا کر دیکھ لو۔ ماہی کے کہنے پر وہ نیچے آئی تھی اور پھر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مہرو تھی، ہاں مہرو نساء، اس کی بچپن کی دوست۔ ہانی! مہرو اسے دیکھ کر خوشی سے چلائی تھی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہانم کی طرف بھاگی۔ اس نے شدت سے ہانم کو گلے لگایا تھا۔ ہانم تو گنگ رہ گئی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مہرو اسے یوں اچانک مل جائے گی۔ وہ دونوں سالوں بعد ملی تھیں۔ مہرو کو ہانم سے بہت شکوے تھے، جنہیں وہ اب روتے ہوئے کر رہی تھی۔ یار رو کیوں رہی ہو؟ تم چھوڑ کر چلی گئی تھی نا ہانی، کبھی رابطہ بھی نہیں کیا؟ ذرا یاد کرو، چھوڑ کر کون گیا تھا؟ تم گئی تھی پہلے مہرو، جب تم نہیں رہی تو میرا بھی دل نہیں لگا، اس لیے مجھے بھی جانا پڑا۔ لیکن تم رابطہ تو کر سکتی تھی نا؟ ہاں اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں، اب رونا بند کرو۔ ہانم مسکرائی تھی۔ ماشاء اللہ تمہارا بیٹا بہت پیارا ہے۔ خانم نے مہرو کے 3 سالہ بیٹے کو گود میں اٹھایا تھا، جس پر مہرو مسکرا دی تھی۔ سید جبیل، بی جان، مدیحہ اور اس کا شوہر ارحم سب لاہور آ چکے تھے۔ اب سب نے شادی تک یہیں رہنا تھا۔ روحان اور حشام دونوں ہی ایک ہی کمرے میں تھے۔ حشام تیار ہو رہا تھا، روحان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حشام کا چہرہ سپاٹ تھا،
तुम अच्छा नहीं कर रहे शामू काका। रोहान ने उसे मुहातिब किया था। कफ के बटन बंद करते हशाम का हाथ रुका था। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब साफ है शामू काका, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। रोहान मलामत भरी नजरों से उसे देख रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हशाम ने अनजान बनते हुए पूछा। माही की बात कर रहा हूँ, तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे। रोहान की बात सुनकर हशाम गुंग रह गया था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो सब जानता था। क्या गलत किया मैंने उसके साथ? हशाम का लहजा काटदार था। तुम उसका मासूम दिल तोड़ रहे हो जबकि वो तुम्हारे इंतजार में बैठी है। तुमने भी तो हजारों हजारों लड़कियों का दिल तोड़ा है। क्या मैंने कभी कुछ कहा? हशाम का लहजा तल हुआ। रोहान चौंका था। ये उसका शामू काका नहीं था। मेरी बात और है हशाम, तुम्हें माही का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्या मुझे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? वो दबी दबी आवाज में चिल्लाया था। रोहान को हैरत हो रही थी। वो आज बदला बदला सा लग रहा था। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सारा से शादी करना ये भी तो तुम्हारी मर्जी नहीं है। रोहान ने नरम लहजे में कहा था। वो बेजान की पसंद है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है रोहान कि मैं तुम्हारी तरह अपनी मोहब्बत के लिए बेजान के सामने खड़ा हो सकूं। नहीं है मुझ में इतनी हिम्मत। वो तल्ख लहजे में कहता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि पीछे रोहान के चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी थीं। बहरिया टाउन में पास पास मौजूद दोनों घरों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दोनों घरों में खुशियों के शादियाने बज रहे थे। बीजान और मदीहा इस वक्त हमदान विला में मौजूद थीं। बीजान और मदीहा दोनों को हानम बहुत पसंद आई थी। हानम ने भी दोनों से प्यार से बात की थी। मदीहा की 1 साला बेटी जिसमें रूहान की जान थी, हानम को बहुत पसंद आई थी। मुझे अंदाजा था कि रूहान भाई की पसंद आम नहीं हो सकती, और आज आपको देखकर ये यकीन भी हो गया है। मदीहा हानम से कह रही थी, जबकि हानम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी थी। इस खानदान के सभी लोग बहुत अच्छे थे, खास तौर पर बीजान, जो बहुत शफीक खातून थी। जब तक रोहान बेटा आरजे था, मैं हमेशा डरती रहती थी। लेकिन जब वो शाह बना तो मेरा डर खत्म हो गया था। तब मैं पुरसकून हो गई थी कि अब जब भी वो शादी करेगा हवेली के मकाम की बहू लाएगा। खानम को बेजान की बात थोड़ी अजीब लगी थी, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा दी थी। पीले सादा से जोड़े में मलबूस दोनों बहनों को उपटन लगाया था। खानम ने शुक्र अदा किया था रोहान एक बार भी नहीं आया था। रस्म के बाद बीजान, मदीहा और महरू तीनों सैयद हाउस जा चुकी थीं, और उनके थोड़ी देर बाद ही माहम, माही, एला और आसिया बेगम भी। सिर्फ आलम नहीं गई थी। उसने सुकून का सांस लिया था। चूंकि फरवरी का महीना था, सर्दी की शिद्दत में अभी तक कमी नहीं हुई थी। बाहर मौसम अबर आलूद हुआ था। हानम को सोने का मौका मिला था और वो कंबल ओढ़कर सो गई थी। लाउंज में मौजूद सभी लोग रोहान को घेरे बैठे थे, जिससे शदीद कोफ्त हो रही थी। वो उपटन नहीं लगवाना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी बख्शने के मूड में नहीं था। बी जान, क्या ये जरूरी है? वो रोनी सूरत लिए पूछ रहा था। हाँ शाह बेटा, सुकून से बैठ जाओ आप, ये हम सब की खुशी है। बी जान ने उसे समझाया। बी जान, मुझे कोफ्त हो रही है, मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं मदीहा ने। रूहान ने अपने सफेद कलफ लगे कपड़ों की तरफ इशारा किया, जिस पर उपटन लग चुका था। अरे भाई, आप परेशान ना हो, जितना आप उपटन लगवाएंगे उतना ही हानम भाभी को आपसे प्यार होगा। मदीहा ने शरारती लहजे में कहा था। क्या वाकई? रूहान का मुंह हैरत से खुला था। हाँ ना, सच कह रही हूँ मैं। आप चाहें तो यहाँ मौजूद सारी लड़कियों से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे यकीन है, अब जितना चाहे लगा दो, मैं तैयार हूँ। रूहान की बातें खिली थी। उसकी बात सुनकर सबने कहकहा लगाया था। हशाम अपने कमरे में था। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने मेज की दराज से दवाई निकाली थी और फिर ये देखकर परेशान हो गया था कि दवाई खत्म हो चुकी थी। शिट। हशाम ने अपने जिस्म में उठती दर्द की टीसों को बर्दाश्त करते हुए कहा था। कुछ देर बाद कमरे में इधर उधर टहलने के बाद उसे डॉक्टर का नंबर मिलाया था। सलाम और दुआ के बाद उसने अपनी तबीयत का बताया था। तकलीफ के बायस हशाम के चेहरे पर पसीना नमूदार हुआ था। मिस्टर हशाम जबील, आपकी रिपोर्ट्स तैयार हैं। आप हर हाल में अस्पताल आ जाएं। मैं आपको पिछले 2 दिन से कॉल कर रहा हूँ, जबकि आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर का लहजा सख्त था। माजर डॉक्टर साहब, मेरे भाई की शादी है, बस इसीलिए नहीं आ सका। हशाम ने शर्मिंदा लहजे में बताया था। चले ठीक है, आप कल सुबह बल्कि हो सके तो अभी अस्पताल पहुंच जाएं। डॉक्टर साहब उसे तलकीन करते फोन बंद कर चुके थे, जबकि हशाम ठंडी आह भर कर रह गया था। उसके चेहरे पर कर्ब के साए वाजे थे। अगले दिन डॉक्टर बासित और मुकद्दस आपी अपने बच्चों समेत सैयद हाउस में पहुंच चुके थे। ऐसा मुमकिन नहीं था कि रूहान की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में वो दोनों शामिल ना होते। जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हो बरखुरदार, खुदा तुम्हें हजारों खुशियों से नवाजे। डॉक्टर बासित ने उसे दिल से दुआ दी थी।
روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ خانم رخصتی کے لیے مان گئی تھی، لیکن پچھلے 2 دنوں سے اس کا خانم سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس سے مل کر پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ خوش تھی یا نہیں، لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ خانم سے ملنے کی ترکیب سوچ ہی رہا تھا جب سید جبیل اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مجھے بلا لیا ہوتا، میں آ جاتا۔ سفید کلف لگے سوٹ پہنے، کندھوں پر چادر پھیلائے سید جبیل کی شخصیت اور رو بھی الگ ہوتا تھا۔ روحان نے ہمیشہ انہیں ایسے ہی کپڑوں میں دیکھا تھا جو ان کی شخصیت پر خوب جچتے تھے۔ کاش آج عائشہ زندہ ہوتی تو وہ اپنی آنکھوں سے تمہاری اس خوشی کو دیکھتی۔ سید جبیل کی آواز بھر آ گئی تھی، انہیں اس موقع پر وہ بہت یاد آئی تھی۔ ڈیڈ آپ پریشان نہ ہوں، روحان جبیل نے انہیں تسلی دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب سے وہ آج جیسے روحان جبیل بنا تھا، اسے اپنی ماں شدت سے یاد آتی تھی۔ تمہارے لیے وہ خاندان کی ہر روایت کو توڑنے کے لیے تیار رہتی تھی، اور میں نے بھی صرف اس کا سوچ کر تمہیں خاندان سے باہر شادی کرنے کی اجازت دی ہے کہ کہیں قیامت کے روز وہ میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ وہ حقیقت بیان کر رہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک خوشگوار زندگی جیو، سید جبیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کہا تھا۔ شکریہ ڈیڈ۔ روحان مسکرا کر ان کے گلے لگ گیا تھا۔ باہر رم جھم برستی بارش میں اندر دونوں کے دل بھیگ گئے تھے۔ مہندی کی رسم جاری تھی۔ ماہم اور خانم دونوں سجی سوری بیٹھی تھیں۔ آسیہ بیگم نے دونوں کی نظر اتاری تھی۔ ماہم اور ساس اور نند اپنی بہو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ پورے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ماہی کی خوبصورت آنکھوں میں انتظار کے دیپ جل رہے تھے۔ وہ ہر شام کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ کل سے نہیں آیا تھا۔ اس کی بےتاب نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن نہ اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا تھا۔ ماہی دل مسوس کر رہ گئی تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ خانم نے تھکن سے بھرپور لہجے میں پاس بیٹھی ماہی سے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اتنا بھاری سوٹ نہیں پہنا جا رہا، مجھ سے گھٹن ہو رہی ہے، خانم نے اپنی پریشانی بیان کی۔ وہ بند کر کے بیٹھ جاؤ، ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ ماہم کو دیکھو کتنے مزے سے بیٹھی ہے اور کتنی خوش نظر آ رہی ہے، جبکہ تم سارا دن سوتی ہو پھر بھی تھکن۔ ماہی نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس پر خانم خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ خانم سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی اپنا زیور اتار رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ اس کا بھاری بھرکم دوپٹہ بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ پوری توجہ سے چوڑیاں اتار رہی تھی جب کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس سے چونکی۔ خانم نے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئی تھی۔ اس سے کچھ فاصلے پر سینے پر بازو باندھے دیوار سے ٹیک لگائے روحان کھڑا تھا، جو فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آ آپ یہاں؟ کیسی ہو مسز؟ وہ چمکتی آنکھوں سے پوچھ رہا تھا۔ وہ سادہ سے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ سیاہ رنگ کی واسکٹ پہنے اس کی شخصیت نکھر آئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خانم نے اپنے لہجے میں غصہ سموتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتا؟ الٹا سوال کیا گیا تھا۔ وہ اب آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ نہیں، خانم نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیوں؟ میرے سسر کا گھر ہے، میں کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اب بیڈ پر پڑا اس کا بھاری دوپٹہ اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ شوق تھا۔ خانم کو حیرت ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے پھر آپ کو اپنے سسر سے اس وقت ملاقات کرنی چاہیے، میں انہیں بلاتی ہوں۔ خانم غصے سے کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے مسز؟ ظالم سماج کو درمیان میں مت لاؤ۔ پہلے ہی بی جان نے مجھے مہندی کی رسم میں شریک نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے راستے میں حائل تھا۔ اس کا دکھ سن کر خانم نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پچھلے 2-3 دنوں سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، یقین مانو سب کچھ پھیکا لگنے لگا تھا۔ خانم کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی روحان جبیل تھا جسے وہ پچھلے 1 سال سے جانتی تھی۔ یہ اتنا شوق کیسے ہو سکتا تھا؟ روحان نے ہاتھ بڑھا کر وہ دوپٹہ خانم کے سر پر اوڑھایا تھا۔ خانم کے سنہری بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ ہلکے میک اپ سے مزین چہرہ دوپٹے کے حالے میں مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ یقین نہیں ہوتا، کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے آنکھوں میں جذب کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہزاروں چراغ جل اٹھے ہوں۔ وہ خانم سے کچھ فاصلے پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ خانم کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ڈائیلاگز اچھے بول لیتے ہیں آپ، خانم نے رخ پلٹتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی باقی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ مقصد صرف روحان سے دوری تھی۔ وہ اپنے تیز دھڑکتے دل کو نارمل کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں میری باتیں ڈائیلاگز لگتی ہیں؟ روحان کو صدمہ ہوا۔ جی بالکل، خانم نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ مجھے لگا شاید تم بھی ملنا چاہتی ہو، میں اسی لیے آ گیا، وہ لہجے میں بے چارگی سموتے کہہ رہا تھا۔ خوش فہمیاں بہت ہیں آپ کو، خانم نے طنز کیا۔
کسی نے 1 سال تک محبت کی ہے مجھ سے، خوش فہمیاں تو ہوں گی نا، اب اگر تم بھول گئی ہو یا نہ مانو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ خانم کے جھمکے اتارتے ایک پل کو ہاتھ ساکت ہوئے۔ تب میں غلط فہمی میں مبتلا تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس شخص کو چاہنے کی حمایت کر رہی ہوں وہ چہرے سے ایسا ہوگا۔ خانم نے سچ کہا تھا، میری بدنصیبی کہ میرا چہرہ آج سے ملتا ہے، میں تو چہرہ بدل کر تمہارے سامنے آیا تھا، در حقیقت جلے ہوئے چہرے کے ساتھ، لیکن اللہ توبہ تم نے تب بھی مجھے قبول نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر خانم کو جھٹکا لگا تھا، اس نے رخ موڑ کر روحان کو دیکھا تھا جو اس کے بیڈ پر آرام سے بیٹھا تھا اور نظریں خانم پر جمی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اینجل ایک نرم دل لڑکی ہوگی، لیکن اس سے ملنے کے بعد پتہ چلا وہ تو ڈائن ہے، روحان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بتایا۔ خانم کرنٹ کھا کر اچھلی تھی، اسے اب کچھ کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ تو آپ ہی مون تھے؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، مون بننا پڑا تھا مجھے۔ روحان نے بیڈ کے ساتھ میز پر رکھی پلیٹ سے سیب اٹھایا تھا اور اب وہ مزے سے کھا رہا تھا، جبکہ خانم حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شوق دے کر وہ کتنا پرسکون تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کون ہیں، آر جے مون یا پھر روحان جبیل؟ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، سیب کو واپس پلیٹ میں رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں میں خانم کے لیے جذبات مچل رہے تھے، جبکہ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ میں ہانی کے لیے آر جے، اینجل کے لیے مون، جبکہ خانم کے لیے روحان ہوں۔ تم زندگی کے سارے پہروں میں جتنے بھی روپ بدلو گی، ہر پہر میں ایک نئے روپ میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، روحان نے خانم کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ تم چاہے 7 براعظموں کی سیر کو جاؤ یا 7 سمندروں کی، تم چاہے 7ویں آسمان کو چھو کر آؤ یا سمندر کی گہرائی سے سیپ نکالنے جاؤ، تم مجھے ہر جگہ پر اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے زندگی کے بہت سے پہر تمہارے بنا گزارے ہیں، میں اب تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ تم میرا ہر قدم پر ساتھ نبھاؤ گی تو میں ہر مشکل کا مقابلہ کروں گا، میں ہر طوفان سے ٹکرا جاؤں گا۔ کیا تم مجھے اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تم میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ وہ دل سوز آواز میں زہر پھونک رہا تھا۔ خانم نے اس کے پھونکے گئے زہر میں اپنے وجود کو گم ہوتے محسوس کیا تھا۔ کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہوئے تھے۔ بولو خانم، میری طاقت بن کر میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ اس کی آواز سن کر خانم جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا، وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ اس نے روحان کا یہ روپ آج دیکھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے کتنے روپ تھے۔ آپ کو اب جانا چاہیے، مجھے سونا ہے، شاید شدید نیند آئی ہے، اور اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں دیکھتا خانم، بس تم میرے سوال کا جواب دو۔ روحان نے اس کی بات کاٹی۔ ماہی آ جائے گی، کہا نا آپ جائیں یہاں سے۔ کہا نا نہیں آئے گی، وہ جانتی ہے میں ایسے موقعوں پر تمہیں دیکھنے ضرور آتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر اسے چونکا گیا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ خانم ٹھٹکی۔ مطلب وہ جانتی ہے کہ جب میں نکاح والے دن تمہیں دیکھنے آ سکتا ہوں تو آج کیوں نہیں؟ یہ دیا تھا ایک اور شوق روحان جبیل نے خانم کو۔ وہ بے بسی سے اپنے سامنے کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو رشتے میں اس کا شوہر تھا، لیکن خانم کا اس وقت دل کر رہا تھا کہ کوئی چیز مار کر اس کا سر پھاڑ دے۔ خانم نے خاموشی سے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جواب تو دیتی جاؤ، وہ احتجاجاً چلایا۔ اگر آپ میرے باہر نکلنے سے پہلے یہاں سے نہیں گئے تو سچی میں، خانم نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تھا، میں جانتا ہوں تم سر پھاڑ دو گی۔ روحان نے اس کی بات پوری کی۔ آپ کو تو میں بعد میں پوچھوں گی، خانم نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا اور ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کیا۔ پیچھے روحان کا کہکہا گونجا تھا جسے وہ کب سے ضبط کیے ہوئے تھا۔ وہ روح تک سرشار ہو گیا تھا، اس کا رواں رواں خدا کا شکر گزار تھا جس نے اسے اس کی محبت سے نوازا تھا۔ دونوں باراتیں آ چکی تھیں، ہر طرف گہما گہمی تھی، دونوں دلہے بہت وجیح لگ رہے تھے۔ حشام کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے ماہی نظر آ گئی تھی، وہ ایلا کے ساتھ تھی۔ اسے ماہی سے ضروری بات کرنی تھی، وہ ماہی کی جانب بڑھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، حشام نے ماہی سے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ایلا نے وہاں سے کھسکنا ضروری سمجھا۔ جی بولیں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ 2 دنوں سے وہ اس دشمن جاں کو دیکھنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور جب وہ سامنے آیا تو نظروں نے دیکھنے سے انکار کر دیا تھا، پلکیں جھک گئی تھیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا جو دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آج ماہی کی طبیعت کا خیال آیا تھا، ایک پھانسی ماہم کے گلے میں اٹک گئی تھی، آنکھوں میں نمی ابھری جسے دیکھ کر حشام نظریں چرا گیا تھا۔ تم کو میں پاگل لگتی ہوں؟ جی چاہے تو پیار جتاؤ،
जी चाहे तो हाथ छुड़ा कर गुम हो जाओ, दिल चाहे तो मुझसे मेरे बारे में पूछो, कैसी हूँ, कैसा दिन गुजरा, क्या क्या खाया, कैसा दिन दिन गुजरा। और दिल चाहे तो मरती भी रहूं, तब भी खामोशी ओढ़े तुम मेरे होने को ना होना कर डालो। तुमको मैं पागल लगती हूँ? मुझ पर लाजिम है हर पल में तुमको सोचूं, जो लिखूं बस तुम पर लिखूं, जो भी बात करूं उसमें हो जिक्र तुम्हारा, जो भी ख्वाब बुनूं उस ख्वाब के राजा हो तुम, और तुम जब दिल चाहे बेगाने हो जाओ। कौन हूँ, क्या हूँ, उससे अनजाने हो जाओ, मेरे सब जज्बों को खेल तमाशा कह दो, जो दिल में आता है मुझको वैसा कह दो। और ये चाहो मैं फिर भी दिल के मंदिर में तुम्हें सजाऊं, अपनी हर एक सांस तुम्हारे नाम लगाऊं, तुमको पाने की ख्वाहिश में खुद को खो दूं। जब तुम बोलो हंस दूं, जब तुम बोलो रो दूं, तुमको मैं पागल लगती हूँ? झूठ नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, तुमको जैसी लगती हूँ मैं वैसी ही हूँ। तुमको पागल मैं लगती हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। दिल तोड़ने की माफ़ी तो नहीं होती, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ आपसे। हशाम ने अपने अंदर उठते दर्द को ज़ब्त करते हुए कहा था, जो जिस्म के साथ-साथ दिल में भी अपने पंजे गाड़े बैठा था। जब आप जानते हैं कि माफ़ी नहीं होती तो माँग क्यों रहे हैं? माही ने नम आँखें लिए पूछ पूछ रही थी। माही बेटा इधर आओ। इससे पहले हशाम कुछ कहता, आसिया बेगम ने उसे पुकारा था और वो शिकायती नज़रों से हशाम को देखती उनकी तरफ बढ़ गई थी। हशाम एक सर्द आह भर कर रह गया था। पहले माहम की रुखसती हुई थी। वो मैरून भारी कामदार लहंगे में रवायती दुल्हन बने बहुत खूबसूरत लग रही थी। आसिया बेगम ने अभी उसे भीगी आंखों से किया ही था जब सैयद जबील ने रुखसती की बात की थी। वो सब लोग शादी हॉल में थे और खराब मौसम के पेश नज़र जल्दी निकलना चाहते थे। आज रोहान जबील बहुत खुश था, इतना कि उसकी खुशी का कोई नेमुल बदल नहीं था। उसने हानम को एक नज़र देखा था। अपने बालों से इम्तजाज यानी गोल्डन रंग के लहंगे में वो सजी सवरी रोहान के दिल के साथ छेड़ गई थी। हशाम जबील जो काफ़ी फासले पर मौजूद इन दोनों को देख रहा था, जिन्हें शायद एक दूसरे के लिए बनाया गया था। रोहान के चेहरे से छलकती खुशी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने जहां हशाम को खुश किया था, वहीं उम्मे हानम पर नज़र पड़ते ही उसके अंदर अजियत की एक गहरी लहर उठी थी। अपनी मोहब्बत को छोड़ देना आसान नहीं होता। उसे अब माही की मोहब्बत का एहसास होता था। वो तो हानम के पीछे एक बार गया था, जबकि माही तो पागल थी उसके पीछे। लेकिन मोहब्बत सिर्फ पा लेने का नाम ही तो नहीं है। कुछ लोगों के हिस्से में बस हिजर और कुर्बानी ही आती है, और ये हिजर हशाम के हिस्से में आया था। और कौन जानता था, वक्त के साथ साथ शायद सभी लोग हिजर की आग में जलने वाले थे। हानम के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। आसान नहीं था उस शख्स से शादी करना जिसके साथ उसकी माजी की एक खौफनाक याद जुड़ी हुई थी। बेशक आज ये अब रूहान जबील बन चुका था, लेकिन इंसान तो इंसान होते हैं। वो दूसरे इंसान के मरने के बाद भी उसकी गलती नहीं भूलते। जो गलती हम अनजाने में करते और जो गलती हमारे नज़दीक गलती नहीं होती, वो दूसरों के नज़दीक गुनाह का दर्जा रखती है। और उस इंसान की उलझनों को कौन समझ सकता है जिसे नफरत भी और चाहत भी एक ही शख्स से हुई हो। शाम 7 बजे के करीब वो लोग बारात वापस लेकर सैयद हाउस पहुंच चुके थे। सर्दी और खराब मौसम के पेश नज़र मुख्तलिफ रसूमात से जल्दी फारिग होने के बाद हानम को उसी कमरे में पहुंचा दिया गया था। हानम ने एक लंबी सांस खारिज की थी और फिर अपने तने हुए आसाब को ढीला छोड़ दिया था। वो आंखें बंद किए बेड से पुश्त टिकाए बैठी थी जब अचानक उमड़ती आवाज़ों और शोर ने उसे हड़बड़ाने पर मजबूर कर दिया था। वो शादी हॉल में ही था जब हर को अपने सर में शदीद दर्द उठता उठता महसूस हुआ था। डॉक्टर ने उसे अस्पताल आने की हिदायत की थी, जिसे वो नज़रअंदाज करके शादी की तैयारियों में मगन हो गया था। बारात से वापसी पर हशाम को अपने हाथों और पैरों की जान निकलती महसूस हुई थी। उसके पूरे में शदीद दर्द था। वो न जाने कैसे जब्त किए हुए था। हशाम, तुम्हारी तबीयत ठीक है? वो कांपते हाथों से पानी का गिलास थामे खड़ा था जब रोहान उसके पास आया। हाँ, मैं ठीक हूँ, वो जबरदस्ती मुस्कुराया था। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है। रूहान को तशवीश लाहक हुई। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हल्का सा बुखार था। वो फिर मुस्कुराया था। न जाने क्यों रूहान को अपना दिल धड़कता महसूस हुआ था। हर शाम उसके लिए बहुत मायने रखता था। वो उसका सब कुछ था, उसका शामू काका। इससे पहले हशाम कुछ कहता, रूहान उसके गले लग गया था। वो हशाम से 6 साल छोटा था और हशाम ने उसकी हर ख्वाहिश और लाड को सर आंखों पर रखा था। हशाम उसकी इस हरकत पर धक से रह गया था। तुम्हें पता है शामू काका, मेरी जिंदगी में 2 लोग ऐसे आए हैं जिनका नाम हे से शुरू होकर मीम पर खत्म होता है। एक हरशाम और दूसरी हानम।
میں تم دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، تم دونوں روحان جبیل کی طاقت ہو، اس کے مسکرانے کی وجہ ہو۔ تم پاگل ہو روحان، حشام اس کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ہاں میں پاگل ہوں، سنو مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ حشام کی حلق میں آنسوں کا ایک گولا سا اٹک گیا تھا۔ حشام نے اپنے دائیں ہاتھ سے روحان کے بالوں کو سہلایا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، ہمیشہ تمہارے دل کے بہت قریب۔ حشام نے اپنے ساتھ لگے روحان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ روحان کسی ضدی بچے کی طرح اسے چپکا ہوا تھا۔ حشام کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی فلم چلنے لگی تھی۔ بچپن میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب حشام 14 سال کا تھا اور روحان 8 سال کا۔ حشام اسے اپنے ساتھ اسکول لے کر جاتا تھا۔ جب بھی روحان کو غصہ آتا تھا یا اسے کچھ چاہیے ہوتا تھا، وہ حشام سے کہتا تھا کہ شامو کاکا نیچے بیٹھو، اور حشام ایک گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا تھا، اور روحان پھولے گالوں کے ساتھ اپنی چھوٹی چھوٹی بازوؤں کو حشام کے گلے میں ڈال لیتا تھا اور اس کے ساتھ چپک جاتا تھا، اور کتنی دیر تک ایسے ہی حشام سے لپٹا رہتا تھا، پھولے منہ سے اپنے غصے کی وجہ بتاتا تھا یا پھر اپنی خواہش ظاہر کرتا تھا۔ اس وقت حشام کو اس معصوم بچے پر ٹوٹ کر پیار آتا تھا، اور وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پوری کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ بڑے ہوتے ہوتے آج وہ حشام کے قد کے برابر آ گیا تھا، لیکن تھا ویسا ہی ضدی۔ آج بھی اسی انداز میں اسے لپٹا کھڑا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ وہ ہمیشہ روحان کے ساتھ رہے۔ ایسا ممکن کب ہے؟ انسان کب کسی کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے؟ انسان تو بے وفا ہے، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ لگتا ہے آج دونوں بھائیوں میں خاصا پیار ہو رہا ہے۔ وہ کب سے مدیحہ کی آواز ابھری تھی۔ وہ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنے دونوں بھائی بہت عزیز تھے۔ روحان کا حصار بہت تنگ تھا، نہ جانے کیوں آج اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ حشام کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ گھیرا کھلا کرو جناب، اب بچے کی جان لوگے کیا؟ حشام نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ دیکھو شامو کاکا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، روحان ضدی لہجے میں کہا تھا، اور پھر اس سے الگ ہوا۔ ماشاء اللہ، آپ دونوں کا پیار اللہ تعالیٰ یوں ہی سلامت رکھے، مدیحہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ ادھر آؤ، حشام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا تھا، اور مدیحہ تیز تیز قدموں سے بھاگنے کے انداز میں ان دونوں کی جانب بڑھی۔ اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، حشام نے مدیحہ کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تھا، جسے مستقیم نے کیمرے کی آنکھ میں مقید کر لیا تھا۔ واہ، پیار ہو تو ایسا ہو، وہ مسکرایا تھا۔ وہ روحان کے بلانے پر ہی شادی میں آیا تھا اور بہت خوش تھا۔ اس نے سالوں پہلے جب ہانم یونیورسٹی آئی تھی تب سے اسے روحان کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ان دونوں کے لیے دل سے خوش تھا۔ بھائی، آپ کو تو بخار ہو رہا ہے۔ مدیحہ کو احساس ہو گیا تھا حشام کا جسم تیز بخار میں پھنک رہا تھا۔ ارے نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں، دکھاؤ ادھر، روحان نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا تھا۔ ہاں تمہیں واقعی بہت بخار ہے، روحان پریشان ہوا تھا۔ نہیں، تم لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، حشام نے ٹالنا چاہا تھا۔ بھائی میں ڈاکٹر ہوں، آپ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ کو واقعی بہت تیز بخار ہے، مدیحہ خفگی کے لیے کہہ رہی تھی۔ چلے اندر، میں آپ کو دوا دیتی ہوں اور چائے بھی، مدیحہ نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تینوں اسے کچن کے باہر سے لاؤنج میں لے آئے تھے، وہ اسے صوفے پر بٹھا چکے تھے۔ حشام کی رنگت اب نیلی پڑ رہی تھی۔ بھائی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ مدیحہ نے حشام کی نبض چیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ مدیحہ کہاں ہو تم، اسے سنبھالو، ارحم کی آواز ابھری تھی۔ اس کی 1 سالہ بیٹی رو رہی تھی جو ارحم کی گود میں تھی، جبکہ مدیحہ پوری سنجیدگی سے حشام کی نبض ٹٹول رہی تھی، جو آنکھیں بند کیے صوفے سے ٹیک لگائے بے سود سا پڑا تھا۔ بھائی کب سے ہے آپ کو بخار اور آپ نے بتایا نہیں؟ مدیحہ نے حشام کو مخاطب کیا جسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کے جسم میں جو درد تھا وہ اسے بے ہوشی کی دنیا میں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا ہوا حشام، جواب دو، روحان نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، لیکن روحان کے ہاتھ لگاتے ہی حشام صوفے پر ایک جانب ڈھلک گیا تھا۔ بھائی کیا ہوا آپ کو، آنکھیں کھولیں، حشام آنکھیں کھولو، ہر طرف چیخو پکار تھی۔ حشام نے چیخوں کی آواز سن کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں کر پایا تھا۔ تیز ابھرتا شور مدھم ہوا تھا اور پھر ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شور کی آواز ہانم کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ یا اللہ خیر! وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ آوازیں کس چیز کی ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانم نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ جی، چھوٹے سائیں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سب انہیں ہسپتال لے کر گئے ہیں، ملازمہ نے بتایا تھا۔ کون چھوٹے سائیں؟
خانم کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ روحان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ خانم سوالیہ انداز لیے پوچھ رہی تھی۔ نہیں جی، میں حشام سائیں کی بات کر رہی ہوں۔ ملازمہ کی بات سن کر خانم سن سی رہ گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ حشام کو کیا ہوا تھا۔ بی جان کہاں ہیں؟ وہ جی نیچے ہیں، باقی سب ہسپتال چلے گئے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ خانم نے اپنے بھاری دوپٹے کو سر سے آزاد کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے حالات کا کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ جی اچھا۔ ملازمہ سر کو ہلاتی جا چکی تھی جبکہ پیچھے خانم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کا نازک سا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سادہ سی حلیے میں لاؤنج میں بی جان کے پاس بیٹھی تھی۔ بی جان کافی پریشان نظر آ رہی تھیں۔ ان کا جوان بیٹا جو بے ہوش ہو چکا تھا اور وجہ بھی نہیں معلوم تھی۔ بی جان کے دل میں 100 طرح کے وسوسے سر ابھار رہے تھے جنہیں وہ جھٹکتی دعا مانگنے میں مشغول تھیں۔ بی جان پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، خانم نے بی جان کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا تھا۔ انشاءاللہ۔ بی جان اپنے آنسو ضبط کر رہی تھیں۔ بیٹا تم نے دلہن کا جوڑا کیوں اتار دیا؟ پہنے رہتی، بلکہ آرام کرو اپنے کمرے میں، سب ٹھیک ہوگا۔ بی جان کچھ سنبھلی تو خانم کو اس حلیے میں دیکھ کر پیار سے کہا۔ کوئی بات نہیں بی جان، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، خانم نے تسلی دی تھی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ غلام دین، شاہ بیٹے کو فون ملاؤ اور پتہ کرو حشام کیسا ہے اب۔ بی جان نے اپنے برسوں پرانے ملازم سے کہا تھا جو سر جھکائے ایک جانب کھڑا تھا۔ جی بی بی جان، ابھی کرتا ہوں۔ غلام دین نے حکم کی پیروی کی تھی۔ بی جان جو ایک بلند حوصلہ خاتون تھیں صبر کیے بیٹھی تھیں۔ ایک ہی پل میں سب بدل گیا تھا۔ خوشیوں والے گھر میں اب ایک گہری خوفناک خاموشی چھائی تھی۔ روحان کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ اسپتال کی راہداری میں کھڑا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پریشان تھا۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے جب روحان کی جیب میں رکھا فون تھر تھر آیا۔ یہ حشام کا موبائل تھا جسے وہ آتے ہوئے بے دہانی میں صوفے سے اٹھا لایا تھا۔ کسی ڈاکٹر راہیل کی کال تھی۔ روحان نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ مسٹر جبیل، آج آپ پھر نہیں آئے ہاسپٹل۔ آپ جانتے ہیں آپ کی جان کو کتنا خطرہ ہے۔ آپ اپنی رپورٹس لائے ہیں جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ کسی مرد کی آواز ابھری تھی جسے سن کر روحان گنگ رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل، روحان کانپتی آواز میں بولا تھا۔ یس، دوسری جانب سے کہا گیا تھا۔ میں روحان جبیل ہوں، حشام جبیل کا بھائی۔ روحان خود پر ضبط کرتے راہداری سے نکل آیا تھا۔ باہر بارش ہو رہی تھی جو ابھی ہلکی تھی۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ڈاکٹر کی آواز مدھم ہو جاتی تھی۔ روحان اب پارکنگ ایریا میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر راہیل اسے کچھ کہہ رہا تھا جسے فک ہوتے چہرے کے ساتھ روحان سن رہا تھا، اور پھر فون بند کر کے وہ گاڑی نکالنے کے بعد تیز رفتاری سے اسے بھگاتے ہوئے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بی بی جان، کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا، غلام دین نے اطلاع دی تھی۔ یا اللہ رحم کر میرے مالک۔ باہر بادلوں کی گرجنے کی زوردار آواز گونجی تھی۔ بی جان کا دل کام کر رہ گیا تھا۔ خانم خود معاف ہوتے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ 10 منٹ بعد پورش میں گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ غلام دین باہر کی جانب بھاگا تھا۔ کیسے ہیں حشام بابا اب؟ غلام دین بھیگے کپڑوں کے ساتھ اندر آتے روحان سے پوچھ رہا تھا، جبکہ روحان انسنی کرتا حشام کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ گیلی ہو چکی شیروانی کے بٹن کھول رہا تھا۔ روحان کو دیکھ کر خانم کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا، لیکن وہ جس انداز میں حشام کے کمرے کی جانب بڑھا تھا، خانم کو تشویش ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ ایک فائل سمیت کمرے سے باہر نکلا تھا۔ شاہ بیٹا، حشام کیسا ہے؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بی جان، آپ دعا کریں۔ روحان زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ خانم سے نظریں ملنے پر وہ نظریں چرا گیا تھا اور باہر کی جانب لپکا۔ اس کے گیلے ہو چکے بال پیشانی پر پڑے تھے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ خانم کی آواز پر روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ یہاں بی جان اکیلی ہیں، تم ابھی بی جان کے پاس رہو، روحان نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور اکیلی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، میں بھول گئی تھی، میں ادھر ہی رکتی ہوں۔ خانم کا جواب سن کر وہ تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب لپکا تھا۔ کبھی کبھی اچانک قیامت آ جاتی ہے، اس طرح وارد ہوتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری خوشیاں جیسے ملیاں میٹ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ روحان ڈاکٹر راہیل سے مل کر باہر نکلا تھا۔ وہ سن دماغ اور ہارے ہوئے جواری کی طرح راہداری سے گزر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس کے کانوں نے سنا وہ سچ تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ حشام کو بلڈ کینسر تھا، کب سے تھا یہ وہ نہیں جانتا تھا، اور نہ حشام نے بھنک پڑنے دی تھی۔ ڈاکٹر راہیل نے بتایا تھا کہ اکثر اسے سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ رات کو اس کا سانس اکھڑ جاتا تھا، سینے میں اکثر درد رہتا تھا۔ اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی۔
روحان کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخے چلائے، وہ کیوں اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پایا تھا۔ جانے کتنے سالوں سے وہ اس بیماری میں مبتلا تھا۔ پاکستان آ کر ڈاکٹر راہیل کے کہنے پر اسے دوبارہ ٹیسٹ کروائے تھے۔ فائل کو گاڑی میں رکھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر تیز برستی بارش میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے جسم کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی روح بھی جل رہی تھی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھ سے نکلے تھے اور بارش میں پانی میں مل کر بہہ گئے۔ خانم نے فون کر کے ہمدان صاحب کو سب بتا دیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لوگ گھر آ گئے تھے۔ میں ہسپتال جانا چاہتی ہوں، خانم نے جواد سے کہا تھا، جس سے کچھ سوچنے کے بعد اسے ساتھ لے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ اب بی جان کے پاس سب تھے۔ ہمدان صاحب گھر سے ہی ہسپتال روانہ ہو گئے تھے۔ کوئی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ بی جان کا ڈر اور خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مدیحہ کو جب حشام کی بیماری کا پتہ چلا، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ ضیاء جبیل جیسے ڈھہ گئے تھے۔ ہر شخص شدید صدمے کے زیر اثر تھا۔ حشام کو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رکھا تھا، اسے آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ وہ لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی طرف سے حشام کا علاج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا بلڈ کینسر کے مریض کبھی کبھی تو کافی عرصہ جی لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، روحان نے اپنے سامنے براجمان ڈاکٹر سے کہا تھا۔ دیکھیے مسٹر جبیل، امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہر 9 منٹ میں ایک انسان بلڈ کینسر سے مر جاتا ہے۔ یہ تو پھر پاکستان ہے، البتہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر روحان بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ پورے جبیل خاندان میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ ماہی کو اپنا آپ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بنا پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جذبات و احساسات کو کس سے بیان کرے۔ وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی، خاک ہو رہی تھی۔ وہ حشام کو دیکھنا بھی چاہتی تھی اور دیکھنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ تم مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتے مسٹر حشام جبیل، سنا تم نے؟ تم دھوکے باز نہیں ہو سکتے۔ وہ موبائل میں اس کی تصویر دیکھتے ہوئے چلائی تھی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ضیاء جبیل کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ جوان بیٹے کی بیماری کا سن کر وہ سہم گئے تھے۔ مدیحہ کو اور انہیں گھر بھیج دیا گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود ہر شخص ایک دوسرے سے نظر چرا رہا تھا۔ سب لوگ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے تھے، حالانکہ ان میں سے کسی کا قصور نہیں تھا۔ سادہ سے جوڑے میں بڑی سی چادر لپیٹے وہ ہسپتال آئی تھی۔ راہداری میں رکھے صوفے پر روحان اکیلا بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ خانم نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کی جانب بڑھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، جبکہ روحان کو محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ خانم نے اپنا سرد ہاتھ روحان کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ وہ ایک دم چونکا، چہرہ اٹھا کر دیکھا تو خانم کو اپنے پاس پایا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، وہ تسلی دے رہی تھی۔ روحان کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، ان میں نمی جھلملا رہی تھی۔ وہ جانے کیسے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ حشام میرا سب کچھ ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ خانم نے اسے کبھی اتنا دکھی اور سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود ڈر گئی تھی کہ حشام کی حالت جانے کتنی خراب تھی۔ حشام کے ساتھ پیرس میں گزارے وہ دن اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، جب وہ ایک اچھے سامعین اور ایک اچھے ہمدرد کی صورت میں موجود تھا۔ اس نے روحان کو نہیں بتایا تھا کہ خانم زندہ تھی۔ وہ اس کی خوشی میں خوش تھا۔ ایک بار اپنی خواہش کا اظہار کرنے اور خانم کا انکار سننے کے بعد اس نے کبھی خانم کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ سطحی مرد ہرگز نہیں تھا۔ اس کی باتوں میں اور اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ خانم نے اسے شدت پسند نہیں پایا تھا۔ وہ مضبوط کردار کا مالک تھا۔ جانے اللہ نے اسے کس مٹی سے بنایا تھا کہ کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ روحان کا ساتھ دیا تھا۔ خانم نے آنکھیں بند کر کے صوفے سے ٹیک لگا لیا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک روحان کے ہاتھ پر تھا۔ روحان کو اس کے ہاتھ کا سرد پن محسوس ہوا تھا، جو ٹھنڈ اور موسم کی وجہ سے تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خانم کا نازک ہاتھ دبا لیا تھا، وجہ اس کے اپنے گرم ہاتھوں میں اس کے سرد پڑتے ہاتھ کو گرمائش پہنچانا تھا۔ بارش میں بھیگی رات آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت حشام کو ہوش آیا تھا۔ بی جان بھی ہسپتال میں موجود تھیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر سب سے ملا تھا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی حوصلے پر تھا۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ شامو کاکا مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، روحان نے شکوہ کیا تھا۔ حشام مسکرا دیا تھا، پھیکی سی مسکراہٹ۔ میں خانم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ حشام نے اپنی خواہش ظاہر کی تھی۔ روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ خانم اس کی خواہش کا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں گلابی پن ابھر آیا تھا۔ وہ کافی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حشام کو اس طرح بستر پر لیٹے دیکھ کر خانم کو دکھ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نہ جانے کن کن ٹیسٹوں کے لیے اس کی رگوں سے خون نکال رہے تھے۔
حانم کو اپنے سامنے دیکھ کر حشام کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، ساحروں والی مسکراہٹ۔ حانم اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نے آپ کی زندگی کی سب سے حسین پل تباہ کر دیے ہیں۔ حانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ حانم کی بات سن کر حشام کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا تھا۔ میں آپ کو آج ایک کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک خوبصورت کہانی۔ حشام کی بات پر حانم الجھی۔ یہ کہانی ہے ہانی اور آرجے کی، یہ کہانی ہے اینجل اور مون کی، یہ کہانی ہے حانم اور روحان جبیل کی۔ یہ داستان ہے زندگی کے 7 پہروں کی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کتابیں پڑھی ہیں، عشق کی داستانیں، لیکن آج میں اپنی پسندیدہ داستان سنانے جا رہا ہوں۔ کیا سنیں گی آپ؟ 2 سلفائٹس کی کہانی، داستان، وہ پوچھ رہا تھا۔ جی، حانم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یہ کہانی جو ہانی اور آرجے سے شروع ہوئی، ایک بہت ہی عجیب موڑ سے، جس میں نہ جانے کہاں سے شامل ہو گیا تھا، مجھے خود سمجھ نہیں آئی۔ ایک لڑکی کا پیدائشی نشان جس نے مجھے سالوں پاگل کیے رکھا، مجھے باندھے رکھا، لیکن وہ چمک، وہ نشان میرے لیے نہیں تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھنا چاہا، اس نشان کی چمک نے مجھے نظریں جھکانے اور رخ موڑنے پر مجبور کیا کہ مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں۔ ہر کہانی میں ایک تیسرا ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوں، اس کہانی میں کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ جب مکی نے آنے کی کوشش کی تو آرجے موجود تھا، جب میڈی نے آنے کی کوشش کی تو مون موجود تھا، جب ہرشام نے آنا چاہا تو روحان جبیل دیوار بن کر کھڑا تھا۔ کسی تیسرے کو آنے ہی نہیں دیا گیا۔ 2 لوگوں نے ایک دوسرے سے نفرت کی اور پھر محبت بھی۔ نہ کوئی تیسرا ان لوگوں کو بدظن کر سکا اور نہ ہی ملا سکا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آرجے نے آپ کے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ کبھی آرجے سے روحان جبیل تک کا سفر طے کر پاتا؟ اور اللہ کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، جنہیں آزمایا جاتا ہے اور انہیں کے ذریعے دوسروں کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے کسی اور کو چن لیا ہوتا تو کیا آج آپ کو روحان ملتا؟ یقیناً نہیں، اسی لڑکی کو ملتا جسے اس کرب سے گزارا جاتا۔ آپ خوش نصیب ہیں حانم، آپ کو آزمایا گیا، اور آزمائش اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ جو آرجے نے کیا وہ ایک سلفائٹ کی طرف سے فطری عمل تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ انسان کو شدت پسند ہونا چاہیے۔ امریکہ میں اس کا اسکول ٹیچر تھا جو کہتا تھا کہ فیل ہو جاؤ یا ٹاپ کر جاؤ، یہ پاس ہونے والے لوگ مجھے نہیں پسند۔ اور یہ شدت پسندی اس کی شخصیت کا خاصہ بن گئی۔ وہ مکی والی بات جان کر 2 طرح سے ہی رد عمل کا اظہار کر سکتا تھا۔ وہ ایک سلفائٹ ہے جو یا تو بالکل خاموش رہتا، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، اور نمبر 2 ویسا ہی کرتا جیسا آرجے نے کیا تھا۔ وہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھا جو تھوڑا غصہ کرتا، ناراض ہوتا یا پھر مان جاتا۔ اس نے وہی کیا جو اس کی فطرت میں تھا، جو ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ حانم اسے غور سے سن رہی تھی۔ پانی۔ حشام کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ حانم نے اٹھ کر اسے گلاس میں پانی ڈال کر دیا۔ حشام نے گھونٹ گھونٹ پیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ صرف حانم سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ بعد میں ہوا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدگی کی وجہ سے شادی کا کہا، حالانکہ مجھے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ پتہ ہے جس دن اس نے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، اسی دن اس کی زندگی سے ہر لڑکی نکل گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا دل بھر گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا، جو مجھے بعد میں سمجھ آیا۔ 2 سال پہلے میں حج پر گیا تو روحان سے کہا کہ چلو حج پر چلتے ہیں۔ اس سے کہا کہ میں نے حانم سے کہا تھا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ یہ محاورہ مجھ پر ہی فٹ ہوتا ہے۔ میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہاں جاؤں۔ شرم آتی ہے مجھے اللہ سے، کسی کا دل دکھا کر، کسی کو موت کے منہ میں دھکیل کر، اس مالک کے گھر پر حاضری لگاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ اور پھر میرے بار بار کہنے پر بھی وہ نہیں گیا۔ لندن میں وہ اکیلا نہیں تھا، حانم کی یادیں اس کے ساتھ تھیں۔ اس نے شمائل نیازی کے ہاتھوں خود کی جان کو گوایا تھا، اور پھر ایلف کو نہیں اپنایا جو ایک بہترین لڑکی تھی۔ میں جب سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، کوئی اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ اس داستان کے 6 پہر گزر چکے تھے۔ نمبر 1 جس میں حانم اور آرجے کی ابتدائی زندگی تھی۔ نمبر 2 جس میں وہ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے ہوئے۔ نمبر 3 جس میں حانم اندھیروں کی دنیا کی باسی بنی، جس میں اس نے اینجل کی زندگی جی۔ نمبر 4 جس میں آرجے کی تڑپ کا درد دور چلا، اس نے نگر نگر حانم کو ڈھونڈا۔ نمبر 5 جس میں آرجے کو اندھیروں کا باسی بنایا گیا، اس سے اس کا سب کچھ چھین کر اللہ نے اسے انسان کی اوقات دکھا دی۔
اور نمبر 6 جس میں وہ آرجے روحان جبیل بنا، لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، خانم کو دوبارہ پایا۔ اور اب نمبر 7 سب سے خوبصورت پہر کا آغاز ہوا ہے، جو سب سے مشکل بھی ہے اور سب سے حسین بھی۔ مشکل اس لیے کہ روحان جبیل نے جو راستہ چنا ہے وہ سچائی کا راستہ ہے، مشکلات سے بھرا ہوا، لیکن حسین اس لیے ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو، ہر مشکل میں، ہر قدم پر، اور ہمیشہ ساتھ رہو گے۔ خانم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کے لب کپ کپائے تھے لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میری ایک آخری خواہش ہے کہ آپ اسے پورا کریں گی؟ حشام کی بات پر خانم نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ روحان جبیل کا ساتھ کبھی بھی مت چھوڑنا خانم، اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیف برداشت کی ہے، اس کا ہر قدم پر ساتھ نبھانا۔ شاید میں نہ رہوں، لیکن اس کی مشکل میں اسے حوصلہ دینے کے لیے اس کے پاس صرف آپ رہو گی، صرف آپ۔ ہے سے شروع ہو کر میم پر ختم ہونے والی خانم، میم یعنی محبت۔ جو لوگ محبت پر ختم ہو جاتے اور آپ کا نام بھی میم پر ختم ہوتا ہے۔ خانم کی انتہا بھی محبت ہی ہے۔ وعدہ کریں مجھ سے، آپ روحان کا ہمیشہ ساتھ نبھائیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، ہمیشہ ساتھ نبھاؤں گی، خانم نے روتے ہوئے مشکل سے جواب دیا تھا۔ حشام کے اندر سکون سا اتر گیا تھا، اسے بس یہی چاہیے تھا، اور اسے پورا یقین تھا خانم ساتھ نبھانے والوں میں سے تھی۔ حشام نے سکون سے آنکھیں موند لی تھیں، شاید اسے مزید بولا نہیں جا رہا تھا۔ خانم کپ کپاتے لبوں اور گلابی آنکھوں سے اپنے سامنے پڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو شہنشاہوں جیسا مزاج رکھتا تھا، جو پیرس میں ایفل ٹاور کے قریب اگر رک کر ایک نظر کسی کو دیکھ لیتا تھا تو اسے پتھر کا بننے پر مجبور کر دیتا تھا۔ ہش شام ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ حشام نے آنکھیں کھولی تھیں، اس کی پلکیں نم تھیں۔ اب آپ کو جانا چاہیے ورنہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ وہ زبردستی مسکرایا تھا۔ خانم کو اپنا آپ لرزتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ خانم تم ٹھیک ہو؟ روحان جو باہر انتظار کر رہا تھا خانم کو یوں لڑکھڑاتے دیکھا تو اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، خانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے خانم، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تم کافی کمزور نظر آ رہی ہو۔ روحان فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ خانم واقعی بہت تھک گئی تھی، پہلے شادی کی تھکن اور اب کل سے وہ ہسپتال میں ہی تھی، ٹھیک سے کھا بھی نہیں پائی تھی اور اوپر سے پریشانی۔ ٹھیک ہے، خانم نے جانے کے لیے حامی بھری تھی، وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی، اسے رونا آ رہا تھا۔ تم بیٹھو یہاں، میں جواد کو بلاتا ہوں، روحان نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا اور خود باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ تمہیں کھانے پر توجہ دینی چاہیے، مجھے تم سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ روحان اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا جبکہ حشام نخرے کر رہا تھا۔ تم ہو نا سمجھدار انسان؟ حشام مسکرایا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، روحان نے اسے گھوری سے نوازا۔ میں بھی سنجیدہ ہوں، حشام کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ دیکھو شامو کاکا، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نخرے اپنی بیوی کو دکھانا، مجھے نہیں، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ روحان چڑ گیا تھا جبکہ حشام اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اسے روحان کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ ماہی نے یہ منظر کمرے کے باہر سے دیکھا تھا، شیشے کے اس پار فاصلہ کم تھا اس کے اور حشام کے بیچ۔ وہ نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی، حشام کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی اور اس کی حالت دیکھ کر پھر سے رو دی تھی۔ کچھ دیر بعد روحان کمرے سے باہر نکلا تو وہ رخ بدل کر کھڑی ہو گئی تھی، دوپٹے کی مدد سے آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ یوں رونے سے کیا ہوگا؟ وہ کب سے روحان کی آواز ابھری تھی۔ ماہی ایک دم اچھلی۔ کب؟ میں تو نہیں رو رہی، وہ بڑبڑائی۔ ایک بار بات کر لیں اس سے، اچھا لگے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، جا چکا تھا، جبکہ ماہی ایک بار پھر حشام کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو اب آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ تو مجھ کو بھولتا ہی نہیں، میں نے کوشش رہی صحیح کر لی، یہ مت کہنا کہ ماہین ہمدان مجھے معاف کر چکی ہے۔ حشام اس کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا، وہ آنکھیں بند کیے ہی جواب دے رہا تھا۔ ماہی اس کی بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہین ہمدان مجھے کبھی معاف نہ کرے بلکہ نفرت کرے۔ ماہین ہمدان تو بس محبت کرنا جانتی ہے، اس نے اور کچھ سیکھا ہی نہیں۔ حشام نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، ان آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، الوہی چمک۔ کچھ دیر تک گہری خاموشی چھائی رہی تھی۔ حشام اسے دیکھتا رہا تھا، پھر وہ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔
ابھی کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹ جائے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آیا ہوں۔ کبھی کبھی ہماری تمام دعائیں جیسے آسمان تک پہنچ ہی نہیں پاتی، امیدیں جیسے ٹوٹ جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی سید جبیل خاندان میں ہوا تھا۔ پچھلے 2 دن ٹھیک گزرے تھے، جبکہ شام سے ہر شام کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اسے سانس نہیں آ رہا تھا، سینے میں شدید درد تھا، اور پھر وہی ہوا تھا جس سے ہر شخص ڈر رہا تھا۔ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ روحان اس کے پاس تھا جب اس کی روح نے پرواز کیا تھا۔ قیامت کا لمحہ تھا، اس کے چہرے پر پسینہ اور اس کی ٹوٹتی سانسیں روحان جبیل کو پتھر کا بنا گئی تھیں۔ ہر شام تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، سنا تم نے؟ تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہمیں۔ لیکن جانے والے کب پلٹتے ہیں؟ وہ کب آہیں سنتے ہیں؟ انہیں کب ترس آتا ہے سسکیوں پر؟ انہیں تو بس جانا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ اور حشام جبیل ان میں سے ایک تھا۔ روحان جبیل کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا تھا اور اندر جیسے روحان جبیل کا دل پھٹ گیا تھا۔ وہ حشام جبیل کے بے جان وجود سے لپٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر معذرت کرنے کے بعد جا چکے تھے۔ ماہی کی ہر طرف گھٹی گھٹی سسکیاں گونج گئی تھیں۔ ماہی کو لگا تھا وقت رک گیا تھا۔ اس نے شیشے کے پار حشام کے بے جان وجود کو ایک نظر دیکھا تھا۔ مدیحہ اسے لپٹی ہوئی تھی، بے جان جیسے بے جان ہو چکی تھی۔ ہر شخص کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ میں تمہیں یہیں ملوں گا آج کے دن اسی وقت۔ ایفل ٹاور کے قریب وہ جادوگر سحر پھونک رہا تھا۔ ماہی کا دل ڈوب گیا تھا۔ 10 سال بے لوث محبت کی تھی اس نے حشام جبیل سے۔ کہہ دینا آسان ہے، کوئی 10 سالوں کو محبت میں گزارے تو پتہ چلے، اور اس سال وہ سب کچھ چھوڑ گیا تھا۔ وہ شخص جتنا مضبوط تھا اتنا ہی کمزور ثابت ہوا تھا۔ نہ وہ اپنی خوشی پوری کر سکا تھا، نہ بی جان کی اور نہ ہی ماہی کی۔ وہ کسی کو دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آج سب کو ایک گہرا زخم دے گیا تھا۔ بھائی اٹھ جائے نا، آپ تو کبھی اتنا کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو رونے نہیں دیتے تھے۔ آج سب رو رہے ہیں، آپ اٹھیں، آنکھیں کھولیں، دیکھیں نا، سب آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مدیحہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، ارحم سے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ماہی نے ایک نظر بی جان اور سیاہ جبیل کو دیکھا، جن کی زندگی کی جمع پونجی جیسے لٹ گئی تھی۔ بی جان سیاہ جبیل کے سینے سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ چپ کر جاؤ سب، حشام سو رہا ہے، اسے نیند آئی ہے، روحان دبی دبی آواز میں چلایا تھا، اور پھر اس کے سرہانے کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھام رکھا تھا۔ اس شخص کے درد کا اندازہ تو ماہی بھی نہیں لگا سکتی تھی، جو بچہ پیدائش کے بعد 4 سال تک خاموش رہا تھا۔ جب وہ بولا تو پہلا لفظ اس کی زبان نے حشام ادا کیا تھا، اور حشام آج اسے چھوڑ گیا تھا۔ اس کا مرنا یقینی تھا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کے مرنے پر نہیں رویا تھا، وہ اب حشام کے پہلو میں بیٹھا اسے اٹھنے کی گزارشیں کر رہا تھا۔ ایک دم سب کچھ ساکت ہوا تھا۔ ماہی نے اپنا دھڑکتا دل بند ہوتے محسوس کیا تھا۔ اس کی سماعت جواب دے گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ تو وہ شام سے محبت کی دعوے دار تھی، وہ جا چکا تھا، اور وہ اب تک زندہ تھی۔ ماہی، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ خانم اس کے پاس کھڑی تھی، بھیگی پلکیں لیے، اس کے نازک ہونٹوں پر خشکی تھی، اس کے چہرے پر جیسے ویرانی تھی۔ حشام، ہانی، وہ حشام، ماہی کے لب پڑپڑائے تھے۔ حوصلہ کرو ماہی، جانے یہ الفاظ خانم کے منہ سے کیسے ادا ہوئے تھے۔ وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا، وہ زندہ ہے نا، حشام زندہ ہے نا۔ ماہی نے خانم کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ خانم نے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بولو نا، حشام کو کچھ نہیں ہوا، حشام زندہ ہے نا، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ٹھیک ہے نا، وہ زندہ ہے، بولو نا، وہ زندہ ہے۔ آہستہ آہستہ ماہی کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔
اس کا دماغ ماننے سے انکاری تھا کہ وہ ہر شام جا چکا تھا۔ نہ آسمان پھٹا تھا اور نہ ہی زمین۔ ہاں البتہ آسمان رو ضرور رہا تھا۔ حشام کو کچھ نہیں ہوا، حشام زندہ ہے، حشام زندہ ہے۔ ماہی کی زبان حشام کا ورد کر رہی تھی۔ خانم اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ چپ کر جاؤ نا سب لوگ، میرا حشام سویا ہوا ہے۔ اندر روحان حشام کے چہرے کو تکتے ہوئے سب کو چپ کروا رہا تھا۔ بولو نا حشام، ٹھیک ہے نا؟ سب سے کہہ دو خاموش ہو جائیں، اسے تنگ نہ کریں۔ باہر ماہی اس سب سے خاموش ہونے کی التجا کر رہی تھی۔ ان دو لوگوں نے ایک شخص سے جیسے عشق کیا تھا، اس کی ذات سے، اس کے کردار سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید جبیل نے آگے بڑھ کر حشام کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھے سے بند کیا تھا۔ روحان نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا جو رو رہے تھے، اور پھر جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماہی کو سب پس منظر میں جاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ حواس کھو رہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد ہر طرف مکمل اور گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ بچڑائی صدا سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص بھرے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ ایفل ٹاور کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج ایک ماہ ہو گیا تھا۔ ماہی نے نم آنکھوں سے ایفل ٹاور کو دیکھا تھا جہاں وہ شخص پہلی بار اس سے ملا تھا اور پھر یہیں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے وہاں ہنستے مسکراتے لوگ، محبت کے پنچھی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے وہ شخص کھڑا نظر آ رہا تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے کھڑے تھے، ماہین ہمدان اور حشام جبیل۔ وہ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص کی آنکھوں میں پاگل پن تھا تو دوسرا تھوڑا بیزار تھا۔ میں تمہیں یہی ملوں گا۔ جانے اس نے یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ وہ آج تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس کی اجڑی حالت اور ویران آنکھوں پر پیرس بھی اداس ہو گیا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ آج ہی پیرس آئی تھی۔ یہ ایک مہینہ اس نے پاکستان میں کیسے گزارا تھا یہ بس وہی جانتی تھی۔ کچھ دکھ ناقابل بیان ہوتے ہیں، کچھ حادثے ناقابل فراموش ہوتے ہیں۔ ماہی کا دکھ کوئی نہیں لکھ سکتا تھا۔ وہ زندہ تھی لیکن زندگی تو جیسے روٹھ گئی تھی۔ ماہی چلو اٹھو، بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایلا نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ اس سے ماہی کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ماہی بنا کوئی ضد کیے اٹھ گئی تھی اور ایلا کسی روبوٹ کی طرح پکڑ کر اسے وہاں سے لے گئی تھی۔ خانم چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں نیچے قالین پر روحان بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حشام کی تصویر تھی۔ مسکراتا ہوا حشام جبیل۔ روحان اس سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خانم کا دل جیسے پھٹا تھا، لیکن وہ پچھلے ایک مہینے سے یہی منظر دیکھتی آ رہی تھی۔ روحان جمیل دوسروں کے سامنے کتنا ہی مضبوط اور سمجھدار کیوں نہ نظر آتا ہو، لیکن اکیلے میں وہ یہی کام کرتا تھا، حشام سے باتیں۔ خانم کبھی اس کے اس کام میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ روحان کی طرف بڑھی تھی۔ وہ چائے کا کپ میز پر رکھنے کے بعد روحان کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی اور غور سے حشام کی تصویر دیکھنے لگ گئی تھی۔ حشام آپ سے زیادہ پیارے تھے ہے نا؟ وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے حشام کی تصویر کو سینے سے لگا لیا تھا۔ خانم نے ہاتھ بڑھا کر وہ فوٹو فریم روحان کے ہاتھ سے لیا تھا جس پر روحان نے چونک کر خانم کو دیکھا تھا۔ کچھ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ مسکرائی تھی۔ کچھ لوگ یہاں بستے ہیں، ہنستے مسکراتے ہیں، کچھ لوگوں کا مسکن یہ ہوتا ہے۔ اس نے روحان کے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نم آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہاں جھانک کر دیکھیں، وہ آپ کو یہاں ملے گا۔ خانم کی بات سن کر روحان نے آنکھیں بند کی تھیں۔ مسٹر سلفائٹ، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ حشام جبیل اسے چڑھا رہا تھا۔ روحان نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ کچھ لوگ ہمارے اندر بستے ہیں، وہ ہم سے دور کبھی نہیں جاتے۔ اور بھول گئے آپ، جب خانم کو آپ نے مردہ سمجھا تھا، کیا وہ آپ کو چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی تھی نا، یقین کریں حشام، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ خانم نے روحان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی نم آنکھوں سے لگایا تھا۔ وہ اس کے درد کو کم نہیں کر سکتی تھی، لیکن بانٹ تو سکتی تھی نا، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی۔ وہ بی جان کے کمرے میں ان کے گھٹنوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تھیں۔
باہر چمکیلی دھوپ نکلی تھی لیکن ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں میں حشام کی جگہ نہیں لے سکتا بی جان، لیکن میں ٹرائی کروں گا کہ اس جیسا بن سکوں۔ وہ کافی حد تک بہتر اردو بول رہا تھا، اس کا لہجہ برٹش تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، حشام کہا کرتا تھا کہ اس حویلی میں اس کی دلہن بن کر ایسی لڑکی آئے گی جو اس حویلی کی شان و شوکت کا مقابلہ کر سکے، جو پروقار ہو، اور مجھے اپنے حشام کے لیے ایسی لڑکی مل چکی ہے۔ اب تم میرے لیے حشام ہو جاؤ، اس لڑکی کو لے آؤ جس کی تلقین تمہیں حشام نے کی ہے۔ بے جان نم آنکھوں اور بھیگے لہجے میں کہا تھا۔ جارڈن نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ جارڈن کو حشام کے انتقال کی خبر ایلا نے دی تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، وہ شخص تو خود ہی دنیا چھوڑ گیا تھا۔ وہ پاکستان آ گیا تھا۔ جب وہ حویلی پہنچا تو ضیاء جبیل اس سے لپٹ کر روئے تھے۔ جارڈن کا دل سخت نہیں تھا، بلکہ وہ بدلے کی آگ میں اتنا سخت دل بن گیا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی ماں کے واسطہ دینے پر ہاتھ سے پسٹل پھینک دیا تھا۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ آ گیا تھا، اور بی جان کو دیکھ کر اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا تھا، اسے لگا تھا اسے دھتکار دیا جائے گا، لیکن نہیں، بی جان نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر پیار کیا تھا۔ وہ اس کا بھی بیٹا تھا، سگا نہ صحیح سوتیلا ہی صحیح۔ حشام نے مرنے سے پہلے بی جان کو سب بتا دیا تھا، اور وعدہ کیا تھا بی جان جارڈن کو اپنا بیٹا ہی سمجھیں گی۔ اسے ساری زندگی یتیمی میں گزاری تھی، اور بی جان جانتی تھی نفرت کو نفرت سے نہیں، محبت سے ختم کیا جاتا ہے۔ سید جبیل نے بھی جارڈن کو کھلے دل سے قبول کیا تھا۔ حشام خود تو چلا گیا تھا، لیکن خاندان کی خود ساختہ روایات پر کاری ضرب لگا کر گیا تھا، جنہوں نے مارتھا کی جان لی تھی۔ ضیاء جبیل کو کبھی خوش نہیں ہونے دیا تھا، بی جان کو اداس رکھا تھا، حشام کو باندھ کر رکھا تھا، جنہوں نے ماہی کا دل توڑا تھا۔ اس کی موت ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ گئی تھی، جسے سب پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں بی جان، میں حشام کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ جارڈن نے صدق کے دل سے وعدہ کیا تھا، اور بی جان نم آنکھیں لیے مسکرا دی تھی۔ مسٹر آر جے عرف سلفائٹ آپ سے ملنے کو آیا ہے، جلدی تشریف لے آئیں۔ جارڈن نے اسٹڈی روم میں کتابوں کے درمیان بیٹھے روحان سے کہا تھا۔ روحان نے چونک کر اسے دیکھا تھا، اس کا انداز بالکل حشام جیسا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے تکتا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جارڈن نے سوالیہ نظروں سے پوچھا تھا۔ روحان نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ وہ کافی حد تک حشام سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور جارڈن کی طرف بڑھا تھا۔ جارڈن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، روحان نے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ حشام کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اب وہ اس سے لپٹا کھڑا تھا، اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حشام نے کہا تھا وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، اور آج روحان کو اس کی بات کی سمجھ آئی تھی۔ وہ دونوں بھائی تھے اور ایک دوسرے سے بہت مماثلت رکھتے تھے۔ جارڈن اس کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ جارڈن، تم اس حویلی میں آئے ہو، روحان نے اسے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ایک لمبی بات ہے جس میں میرا معافی مانگنا بھی بنتا ہے، لیکن اس وقت تم سے ٹھیک ہے۔ روحان اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ روحان لاؤنج میں آیا تو ہانم صوفے پر بیٹھی تھی، اور اس کے پاس ویل چیئر پر ایک لڑکی بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ شمائل نیازی، اور وہ بھی ملتان میں؟ روحان کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہ ویل چیئر پر تھی۔ روحان کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ میں نے اپنی ضد اور انا میں تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اپنی طرف سے لے بھی چکی تھی، لیکن میں بھول گئی تھی۔ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے۔ دیکھو آج میں چلنے کے قابل نہیں، میرا خود کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ ندامت اور شرمندگی لیے کہہ رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مس شمائل نیازی کہ مجھے خبر نہیں ہوگی؟ میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے کروایا تھا؟ روحان کی بات پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، اور سراغ بھی لگا لیا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ اس حادثے کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا تو خاموش ہو گیا اور معاف کر دیا۔ شاید تم اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ شمائل اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا شخص آر جے ہی تھا۔ میں آر جے نہیں ہوں، آپ کا تعلق اور دشمنی آر جے سے تھی۔ میں روحان جبیل ہوں، مجھ سے نہ آپ کا کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی دشمنی۔ وہ جیسے اس کی سوچ پڑ گیا تھا۔ شمائل کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ برے ہاتھ سے بڑے بڑے لوگوں کا غرور توڑ دیتے ہیں، اور شمائل نیازی بھی منہ کی کھا چکی تھی۔
تمہیں اب واپس آ جانا چاہیے روحان بیٹا، النور کو تمہاری ضرورت ہے۔ ڈاکٹر باسی اسے لندن واپس جانے کا کہہ رہے تھے، سب کچھ ادھورا تھا۔ یہاں ملتان کی زمین میں حشام دفن تھا۔ روحان کا دل نہیں کرتا تھا اس شہر کو چھوڑ کر جانے کو۔ میں کوشش کروں گا۔ کوشش نہیں، تمہیں جلد آنا ہوگا، اور حشام بھی تو یہی چاہتا تھا نا کہ تم بہت آگے جاؤ۔ جی، روحان نے آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے امید ہے تم سب سنبھال لوگے کیونکہ تم اب حشام ہو۔ روحان نے اپنے سامنے کھڑے جارڈن سے کہا تھا۔ وہ اور ہانم لندن واپس جا رہے تھے۔ اپنے حشام پر پورا بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے مسکرا کر یقین دلایا تھا۔ بی جان نے ہانم کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ ان کے حشام کی پسند تھی اور ان کے شاہ بیٹے کی بیوی۔ بی جان کو وہ ہر لحاظ سے عزیز تھی۔ وہ ایک بوجھل شام میں ڈھیروں دعاؤں کے حصار میں وہ دونوں لندن کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ وہ کلف لگے سفید کپڑے پہنے، کندھوں پر سیاہ چادر پھیلائے، لاؤنج میں اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جس پر ایک تصویر لگی تھی، حشام جبیل کی تصویر۔ وہ بھی کلف لگے سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، کندھوں پر چادر پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے، وہ خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا، آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ تصویر کے باہر کھڑا حشام تصویر کے اندر موجود حشام کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، آج میں نے بہت کچھ سنبھال لیا ہے جیسا تم چاہتے تھے۔ تم نے اپنے آخری خط میں جو جو کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے۔ بس ایک کام رہ گیا ہے، سب سے اہم کام۔ میں کل پیرس جا رہا ہوں، تم دعا کرنا کہ وہ مان جائے۔ وہ تصویر سے مخاطب تھا۔ واقعی اسے سب سنبھال لیا تھا، علاقے کے معاملات، گدی پر بیٹھنے کے معاملات۔ سید جبیل اس سے بہت خوش تھے۔ تمہیں پتہ ہے انسان زندہ ہوتے ہوئے دنیا فتح کر سکتا ہے، اور تم نے مر کر سب کچھ فتح کر لیا۔ وہ نم آنکھیں لیے کہہ رہا تھا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ وہ روحان اور ہانم کو ملوا گیا تھا۔ وہ بی جان اور سید زیاد جبیل کے درمیان کی سرد مہری کو ختم کر گیا تھا۔ وہ اسے اس خاندان کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ سید جبیل کو ان کی خود ساختہ روایات سے باہر نکلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے کیا خاص کام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے صرف محبت کی تھی۔ ہر شخص سے، انسان سے محبت کی تھی اس نے، اور آج محبت نے اسے فاتح بنا دیا تھا۔ حشام بیٹا، اگب سے بی جان کی آواز ابھری تھی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ جی بی جان، وہ ان کی طرف بڑھا تھا۔ میرا بیٹا اہم مقصد کے لیے جا رہا ہے، اللہ اسے کامیاب کرے، آمین۔ بی جان نے اس کا صدقہ اتارا تھا، ان کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کامیاب لوٹوں گا۔ وہ پورے اعتماد تھا۔ مجھے یقین ہے میرے بچے، یقین ہے مجھے، بی جان نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔